अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज हमने सोचा कि एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ देने के साथ साथ आज एक आपके साथ एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी का तारुफ भी होना चाहिए, उनसे सवाल जवाब भी होने चाहिए, बिलखसूस पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल से मुतल्लिक, पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री से मुतल्लिक, उसके साथ साथ पंजाब की मौशी और समाजी तरक्की के अंदर बैंक ऑफ पंजाब का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत से सवालात ज़हनों में हैं, तो ये सवालात भी उनसे पूछेंगे। और उसके साथ साथ शुबा तवानाई के अंदर भी उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। OGDCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं, उसके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन है, और उसके साथ प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब हैं। तो नाम यकीनी तौर पर आप जान चुके होंगे, ज़फ़र मसूद साहब। ज़फ़र मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पॉडकास्ट के इसके लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप चेयरमैन पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन भी हैं, और पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन की पाकिस्तान की मौशियत के अंदर डेफिनेटली बैंक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन सबके जहनों में सवाल ये आता कि ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं हमारे, ये हुकूमत को लैंडिंग करते हैं चूँकि, और बैठे बिठाए ये प्रॉफिट कमाते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर को, SMEs को इनको जो सपोर्ट करनी चाहिए, आसान शराइत पर कर्जे देने चाहिए, उसको डिस्करेज करते हैं। इसमें हकीकत क्या है? अगर थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आप हमें बता सकें। जी सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया। खान मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो मैं पहले आप दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि जिस तरह दुनिया में जर्नलिस्ट जो होते हैं वो अपनी एक एक्सपर्टीज़ बनाते हैं, जिस तरह आप लोगों ने अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्टेब्लिश किया है, पर्टिकुलरली इन द सेक्टर ऑफ एनर्जी, दैट इज़ रियली कमेंडेबल, and this is something which is a good trend, and I would expect and hope that the other journalists in Pakistan will also pursue the similar pattern. And आपका प्रोग्राम देखने के बाद आदमी को बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है जो उन टॉपिक्स पे जो बड़े मुश्किल टॉपिक्स हैं। So my compliments to you both. आपने बड़ा, सुहेल भाई, एज़ यूजुअल आपकी आदत है कि आप हमेशा मुश्किल सवाल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ही पूछते हैं। आपने वो फ़ौरन पहले ही पोज कर दिया मुझ पे। एक्चुअली इसका जवाब इतना मुश्किल अब रहा नहीं है, बिकॉज बैंकिंग इंडस्ट्री ने पिछले 3, 4, 5 साल में बहुत उम्दा काम किया। एक तो कोई 1.5 साल के अंदर 1.5 ट्रिलियन प्लस के करीब जो है वो प्राइवेट सेक्टर की फाइनेंसिंग बढ़ी है। टू बी प्रिसाइज तकरीबन 1.6-1.7 ट्रिलियन के करीब हो गई है। दूसरी तरफ हमने जो है SME और एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो अपनी फाइनेंसिंग और नंबर ऑफ़ बोरोवर्स को बढ़ाया है, और इन 2 years तकरीबन डबल किया है SME लेंडिंग को, तो तकरीबन 500 मिलियन से बढ़ के 900 मिलियन पे चली गई है, और जो नंबर ऑफ़ SME बोरोवर्स हैं वो तकरीबन 3 लाख पे चले गए हैं, और तकरीबन 1,80,000 से। दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चर में एक ट्रेंड था कि नंबर ऑफ़ जो फार्मर बोरोवर्स थे वो गिर रहा था, जो हाईएस्ट गया था 2019 में 4 मिलियन के ऊपर, वो गिरते गिरते 2.7 मिलियन पे आ गया था। इस साल पहला साल है जब वो ट्रेंड रिवर्स हो गया है, और 2.7 मिलियन अब हमारे पास से बढ़ के वो 3 मिलियन चला गया है बोरोवर्स का नंबर। और इसके साथ साथ जो एवरेज लोन साइज़ है वो बहुत सब्सटेंशियली नीचे आया है। इसका मतलब ये कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो ट्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसकी तरफ हम चल रहे हैं और उसको हम परसू कर रहे हैं। और ये सारा जो क्रेडिट है ये बैंकिंग इंडस्ट्री को जाता है, ये उनका किया हुआ है। ऑन द वेल्थ क्रिएशन साइड, ऑन सपोर्टिंग द इंडस्ट्री ऑल्सो, विच इज़ एन इक्वली इम्पॉर्टेंट एरिया टू फोकस ऑन अदर देन SME एंड एग्रीकल्चर। उसके अंदर भी आपने रिसेंटली देखा होगा, अभी हमने एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के अंदर हमने 3% रेट काटा है, जो हमने अपनी प्रॉफिट से अपने आप को रिड्यूस करवाया है। ये आसान डिसीजन नहीं था, मगर हम ये समझते हैं कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एज पेट्रियाटिक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लें और चीज़ों को इस तरह परसू करें कि जो हमारी ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी है वो बरकरार रहे और वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। वो तभी होगी जब पूरी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी, वेल्थ क्रिएशन होगी इन द इंडस्ट्री। इसी तरह ही हमने जो है वो बहुत की रोल प्ले किया इन द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। जो एक जिंक्स था प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में वो ये था कि बड़ी प्राइवेटाइजेशन कोई नहीं हो पा रही थी। PIA को 3-4 दफ़ा ट्राई किया गया, वो नहीं हो पा रहा था। फाइनली बैंकिंग इंडस्ट्री ने अपना जो है उस वक्त का सबसे बड़ा 289 बिलियन रुपीज़ का जो
لون تھا اس کو ریسٹرکچر کیا, اور اس ریسٹرکچرنگ سے ایک راستہ بنا جس کی وجہ سے پی آئی اے پرائیویٹائز ہو گئی اور وہ جنکس ٹوٹ گیا. اب ایک فیل گڈ فیکٹر ہے. آپ نے دیکھا کہ تقریباً $1 بلین ٹیبل پہ لوگوں نے رکھا فار دا پرائیویٹائزیشن آن دیٹ ڈے فار پی آئی اے, وچ از اے ویری گڈ. وہ پاسبل ہی نہیں تھا اگر ریسٹرکچرنگ بینکوں نے نہیں کی ہوتی آن دیئر اون. اسی طرح ہی اب یہ پرائیویٹائزیشن کا اگلا فیز جو گورنمنٹ بات کر رہی ہے, جو بہت کرٹیکل فیز ہے, وہ ہے ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن. اس کے اندر سرکولر ڈیٹ وہ سب سے بڑی آڑ تھی. سرکولر ڈیٹ کا ہم نے 1.2 ٹریلین روپیز کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں کچھ نیا پیسے دیے ہیں اور کچھ پرانا ریسٹرکچرنگ کی ہے. بینکنگ انڈسٹری نے وہ اپنے اون پہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیا ہے. ہمیں بالکل فورس نہیں کیا گیا تھا. بہت اچھے انوائرمنٹ میں ہم نے بیٹھ کے گورنمنٹ کا ڈسکشن کیا, بیکاز ہمارا یہ خیال تھا کہ جو لون میں ہم بڑے پرانے پھنسے ہوئے ہیں, اگر اس میں ہمارے پاس کیش فلو, آج جو ڈیٹ سروس سرچارج ہے, میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا انرجی سیکٹر پہ بہت زیادہ فوکس رہتا ہے, ڈیٹ سروس سرچارج لگا ہی اس لیے تھا کہ وہ جو ڈیٹ ریلیٹڈ ٹو انرجی سیکٹر ہے وہ کم ہوگا, سرکولر ڈیٹ کم ہوگا. وہ وہاں کبھی ڈائیورٹ نہیں ہوا. آئی مسٹ گیو دا کریڈٹ ٹو دس گورنمنٹ کہ جس میں ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے بڑی لیڈ لی اور ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بہت اس کے اندر میجر رول پلے کیا. وہ یہ کہ انہوں نے جو آپ کا جو ڈیٹ سروس سر چارج تھا, اب وہ ڈائیورٹ ہوگا ریڈکشن آف دا ڈیٹ, جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ پہلے سے ہمارے پاس تھا. تو ہمیں گورنمنٹ کی گارنٹی بھی نہیں لینی پڑی اس کے اندر, بیکاز وہ کیش فلو ہمارے تھرو ہی آتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے. جو ہم جس ڈیٹ میں پھنسے ہوئے تھے فار دا لانگسٹ پیریڈ آف ٹائم, وہ بھی کم ہو رہا ہے. اور اس کا سائڈ افیکٹ یہ آ رہا ہے کہ جو پاور کمپنیز ہیں ان کو پیسے واپس ملے. آپ نے او جی ڈی سی کا ذکر کیا, میں اسی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سرکولر ڈیٹ وہاں پر جو ہم نے پاور کمپنیز کو اور سوئی کمپنیز کو پیسے دیے ہوئے تھے, اس سے ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بھی نیچے آیا. تقریباً 70 ارب روپے جو ہے وہ ہمیں اچ سے ملے. پاور سیکٹر کی جب ریسٹرکچرنگ, سرکولر ڈیٹ کی جب ریسٹرکچرنگ اور نیا ڈیٹ آیا تو اچ پاور ہمارے پیسے واپس کرنے میں کامیاب ہوا. اسی طرح ہی جو ہے وہ جو ہے ٹی ایف سی وہ ریسٹرکچر ہوا, جو پاور کمپنی کا تھا وہ ریسٹرکچر ہوا. اس کے پیسے 42 بلین وہ ہمیں علیحدہ ملے, اور 7.5 بلین 7.7 بلین ٹو بی پریسائز ہر مہینے او جی ڈی سی کو سرکولر ڈیٹ کی مد میں واپس مل رہے ہیں ٹی ایف سی کی صورت میں. یہ سب فسکل ڈسپلن جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بینکوں نے بڑا میجر رول پلے کیا ہے ان ٹرمز آف ورکنگ ود دا گورنمنٹ اینڈ میکنگ شیور کہ جو رائٹ چیزیں ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. ایس ایم ای, ایگریکلچر, لو کاسٹ ہاؤسنگ. میں ابھی آف دا ریکارڈ بھی ذکر کر رہا تھا سہیل صاحب سے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر پنجاب میں خالی ہم نے آلریڈی تقریباً 130,000 گھر جو ہیں وہ بنائے ہیں ان دا لاسٹ 1.5 ایئر, اور جون تک ہم ان شاء اللہ تعالیٰ 160,000 گھر جو ہے وہ کراس کر جائیں گے. یہ بہت بڑا نمبر ہے. 2.25 لاکھ گھر بنانا 1.5 سال کے اندر, 2 سال کے اندر کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل چیز ہے. وہ جو چیف منسٹر پنجاب ہماری مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, ان کا پروگرام ہے اپنی چھت اپنا گھر, اس کے اندر ہم نے یہ پورا انیشیٹو لیا ہے, اور تقریباً 12,500-13,000 گھر مہینے کا ہم جو 15 لاکھ تک میکسیمم گھر ہیں وہ بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاورٹی ریڈکشن کو ہیلپ کرے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ کو ہیلپ کرے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ایکسپورٹ ریفائنانس کے اندر ریٹ کم کیا, وہ ایکسپورٹنگ انڈسٹری کو آپ کے فسکل ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو مینیج کرنے میں ہیلپ کرے گی. ہم نے بائی دا وے ایک اور رول پلے کیا سہیل صاحب, جو وہ ہم نے یہ کیا کہ ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو ہماری پوری انسینٹیو اسکیم تھی ریمیٹنسز کی, وہ اس طرح ڈیوائس ہوئی ہوئی تھی کہ اگر ریمیٹنس جو ہے وہ ایک بینک سے دوسرے بینک میں جاتی تو وہ بینک کو فائدہ ہو جاتا تھا. تو ہم آپس میں تو ضرور کمپیٹ کر رہے تھے, مگر اس سے ریمیٹنسز کا اوور آل بڑھنا جو تھا اس کا مومنٹم اتنا نہیں تھا. تو ہم نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے ایک پوری اسٹریٹجی ڈیوائس کی کہ کس طرح ہم انسینٹیو پلان یوں بنا سکتے ہیں کہ جس کے اندر ریمیٹنسز بڑھیں اور بینکوں کا فائدہ بھی ہو جائے. تو اب ایک بینک سے اگر دوسرے بینک میں ریمیٹنس جائے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اب جب $38.3 بلین سے ریمیٹنس بڑھنی شروع ہوگی تو اس کا بینیفٹ بینکوں کو ملے گا. وہ انسینٹیو اسٹرکچر بینکوں نے خود اپنے امپوز کر کے آپس میں لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنزیومر ہمیں وہ کرنا چاہیے, بجائے اس کے ہم ضرور کمپیٹ کریں مگر ان چیزوں پہ کمپیٹ کریں کہ جہاں کنزیومر کو نقصان نہ ہو. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو بینکنگ انڈسٹری نے اپنے اون پہ پچھلے 2 سال میں کی ہیں, obviously with the support of the government, obviously with the desire of the Prime Minister صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب, فائنانس منسٹر صاحب, گورنر اسٹیٹ بینک. مگر یہ سارے انیشیٹو ہمارے اپنے ہیں.
اس طرح ہی سرکولر ڈیٹ کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح OGDC کے اندر ہم نے ایک رول پلے کیا in terms of giving the highest dividend. By the way, آج صبح ہی ہم نے highest dividend ever in the half year announce کیا ₹7.75. اینڈ ہم یہ سب وہ اس لیے کیونکہ ہمارے کیش فلو میں جگہ ہوئی, وہ اس لیے بیکاز اب میں آپ کو ایک اور خوشخبری آج سنانے لگا ہوں. وہ یہ کہ اب ہوتا یہ ہے کہ انرجی سیکٹر کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتی, وہ تقریباً 3 سال لگتے ہیں. تو یہ جو 3, 4, 5 سال کی ہماری ایفرٹ تھی نا, جو آپٹمائزیشن کی پوری اسٹریٹجی ہم نے بنائی تھی, جو ہماری ایگزسٹنگ مینجمنٹ ہے لگ صاحب کی لیڈرشپ کے اندر, اس کو پرسو کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس سال پہلا سال ہوگا کہ نیٹ ہم زیادہ مولیکیولز ایڈ کریں گے انٹو دا سسٹم دین واٹ واز دیئر بیفور. یعنی کہ ہم اس دفعہ 865 ملین کیوبک فیٹ جو ہے وہ اس کی گیس کو ایڈ کریں گے انٹو دا سسٹم. اور بیسک وہ کرٹیلمنٹ کی وجہ سے 7,30,000 پہ چلا جاتا ہے, وہ ڈفرینٹ ڈسکشن ہے آل ٹوگیدر, مگر یہ کہ وہ ہم وہاں پر ایڈ کریں گے. اسی طرح ہی ہم تیل کے اندر 2 بڑی میجر ڈسکوریز ہوئی ہیں. نشپا کی آپ لوگوں نے ذکر کر چکے ہیں تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اس طرح جل مکسی کی فیلڈ 16 سال سے بند پڑی تھی, وہ بھی آپ لوگ بات کر چکے ہیں, اس پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ سارے وہ انیشیٹو ہیں جس کی وجہ سے ریکارڈ جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. جو 10-15% ڈپلیشن تھا اب وہ اس دفعہ 16% کی گروتھ میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. یعنی کہ نیٹ اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 31 سے 32% جو ہے وہ انکریمنٹل ہم گروتھ دے رہے ہوں گے, جو پہلے ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا. اور یہ اب ہم اسی پہ میں ذرا ایک چیز اور سہیل صاحب میں کہنا چاہوں گا, وہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایز دا اینٹی وچ از دا لارجسٹ اینٹی in the E&P sector, no doubt, یہ ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم گورنمنٹ کو جا کے سجیسٹ کریں کہ کرٹیلمنٹ جو ہے exactly وہ کس طرح چیک ہو سکتی ہے. تو ہم نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سیپریٹلی اگلے 2 مہینے میں پوری اسٹریٹجی بنا کے گورنمنٹ کو دیں گے, اور پھر ان کے ساتھ کام کریں گے کہ کس طرح ہم یہ کرٹیلمنٹ کا جو پورا معاملہ ہے اس کو بھی ایڈریس کر سکتے, تاکہ جو جس طرح آپ لوگ خود تو اپنے پروگراموں میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو سستی گیس اویلیبل ہے اس کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے, اور ہم ملک کا مفاد ہے, اس میں کنزیومر کا بینیفٹ ہے. ہم اس طرف آئے ہیں تو تھوڑا سا بینک آف پنجاب کی طرف بات ضرور کر لیتے ہیں, دوبارہ آئیں گے انرجی سیکٹر کی طرف بھی. بینک آف پنجاب نے رمضان نگہبان پروگرام ہو, کسان کارڈ ہو, اور ادھیرانی پروگرام ہے, مختلف پروگرام شروع کیے, جس سے پنجاب کے اندر ایک سماجی اور معاشی ترقی کے اندر ان پروگرامز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اب تک کتنا ان پروگرامز کا والیوم ہے, اور ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ اور ڈیجیٹلائز وے میں ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کیا آپ کی اسٹریٹجی تھی, اور اس کے کیا نتائج آپ کو مل رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ, یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. تقریباً اس وقت کوئی ایکٹیو کوئی تقریباً 13 سے 14 پروگرام چل رہے ہیں. کچھ کیش ٹرانسفر کے پروگرام ہیں جو پاورٹی ایلیویشن میں ہیلپ کرتے ہیں, جو لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں ان میٹنگ دی ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز. کچھ ایسے ہیں جو جنریشن آف ویلتھ کی طرف ہے, لوگوں کے بزنسز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں. جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کسان کارڈ کی, جس طرح آپ نے فرمایا, یا جو آسان کاروبار ہے فائنینس ہے, اس کی ہم نے اس کو دیکھا, اس کو میں ابھی آپ سے ذکر بھی کروں گا اس کے بارے میں. مگر جو کیش ٹرانسفر والی ہے وہ اس کے اندر ہم نے سارے کی ساری ڈیجیٹل ایک مینز یوز کیے. سچویشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے نا, وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے بینکوں کو, بیکاز بینکوں کی کمپلائنس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. Plus, Pakistan is a big country and is a scattered country. Now, in a scattered country, the customer acquisition becomes very expensive. پھر ہمارے پہ compliance cost بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے جو feasibility بنتی ہے of attracting these people to come into the system and financial inclusion کے لیے, وہ صرف بنتی ہے through the digital solutions. And اس ڈیجیٹل سولوشن کو ہم نے یوز کرتے ہوئے سارے کے سارے پروگرام جو ہیں ان کو زیادہ فیزیبل بنایا اور زیادہ افیکٹو بنایا. I must give the credit to the government of Punjab here کہ انہوں نے جو پورا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کیا ہے, وہ میں چاہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کو دیکھے اور پروونشل گورنمنٹس کے اندر بھی اس پہ کام ہو, کہ وہ ایمیولیٹ کریں کہ جس طرح آج ڈیجیٹائزیشن آف لینڈ ہے, جس طرح آج ایکسائز کا ڈیٹا ہے جو پورا ڈیجیٹائز ہے, جس طرح آج PITB پورا کا پورا ڈیجیٹائز ہے. بلکہ ایک بہت سبسٹینشیل کام پنجاب نے کیا ہے, وہ کہ پنجاب نے جو ہے وہ پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری بنائی ہے, جس میں جو سارے کے ساتھ 140 ملین لوگ ہیں وہ اس کے اندر اکاؤنٹ فار ہوں گے. Now this is a big project, اور وہ 2 سال میں
اور تقریباً 1.5 سال میں یہ کمپلیٹ کیا ہے سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کی لیڈرشپ کے اندر. یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سبسڈی آپ دینا چاہتے ہیں وہ ٹارگیٹڈ فیشن میں انہی لوگوں کے پاس جائیں گی یا جانی چاہیے, اور بینکوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ جب آپ اس کو ڈیجیٹل مینس سے دیتے ہیں تو وہ فیزیبل بھی ہوتا ہے. ہمارے لیے کریڈٹ اسیسمنٹ آسان ہو جاتی ہے, بیکاز موسٹ آف دیز پیپل آر آپریٹنگ انڈر انڈاکیومنٹڈ اکانومی. تو ہمیں ان کو ڈاکیومنٹیشن میں بھی لانا آسان ہو جاتا ہے, پلس یہ کہ ہم ان کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ان کا بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے, یہ ایکسائز کتنی پے کر رہے ہیں, اگر پے کر رہے ہیں تو ان کے پاس لینڈ ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں الیکٹرانکلی, اچھا الیکٹرانکلی ویریفائی کرنے میں تھرو اسکور کارڈ. اور ہم نے ایک اور کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہے وچ از کالڈ سائیکومیٹرک انالیسس. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جب آپ کسی کو پیسے دینے کے لیے لینڈنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کی سائیکومیٹرک انالیسس کہ اس کی مینٹل اسٹرینتھ ہے کہ وہ بزنس چلا سکتا ہے یا نہیں, کیا اس کی نیت ہے کہ وہ پیسے واپس کرے یا نہ کرے, وہ کتنا رسپانسبل ہے, اس کے پوری سائنس ہے. اس کے تحت ہم نے پروگرام ایک ڈیوائس کروایا ہوا ہے, وہ ہم زرخیزی جو فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے ایگریکلچر کا اس میں بھی, اور جو ہمارا آسان کاروبار کا پروگرام ہے پنجاب کا اس میں بھی ہم یوز کر رہے ہیں. اینڈ اٹس اے فینومینل سکسیس. دا ریزلٹ از that the recovery is around 99% ماشاءاللہ. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت وائڈ رینجنگ قسم کی آپ نے جو اچیومنٹس بتائی ہیں اور اپنا جو رول بتایا ہے انرجی سیکٹر میں بھی, بینکنگ سیکٹر میں بھی, ایگریکلچر سیکٹر میں بھی, ایس ایم ایز کے حوالے سے ان کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے. لیکن سر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو پاورٹی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ہمارا جو یوتھ ہے ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے جائیں. جابس کے سلسلے میں وہ جانا چاہتے ہیں, اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے سلسلے میں جاتے ہیں, ایون اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہ ڈوکی بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں ہمیں دیکھا ہے کہ ماضی میں بہت سارے یہ ہمیں بڑے یعنی کہ جان لیوا قسم کی جو ہمیں خبریں وہاں سے ملتی ہیں اور بڑا تکلیف دہ وہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو انٹرپرینیورشپ کا جو ریشو ہے پاکستان میں وہ بڑا کم ہے. ہمارا جو بچہ ہے وہ کیوں جاب ڈھونڈتا ہے؟ وہ جب وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے, کالج سے فارغ ہوتا ہے, تو کیا آپ کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ اس کو کوئی ایسا آپ نے کوئی پلان, کوئی بزنس پلان اس کے لیے بنایا ہوا ہے کہ وہ پہلی اس کی ترجیح ہو کہ وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جائے وہ ہمارا بچہ, بجائے اس کے کہ وہ جاب ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ جائے؟ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے جو آپ کے وہ تو شرنک کر رہی ہے, گورنمنٹ کے پاس تو جابس ہے نہیں ہیں. اب گروتھ آئے گی تو جابس آئیں گی, تو کیوں نہیں آپ ایسا کوئی پروگرام جو انسینٹو سے بھرا ہوا ہو لیکن اس کے سیف گارڈز بھی ہوں, تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ اس طرف الور ہو کہ وہ جو ہے انٹرپرینورشپ کی طرف جائے, اور وہ تھوڑا سا رسک بھی لے, بہادر بھی ہو, ذہین بھی ہو. تو اس قسم کی جو چیزوں کے حوالے سے کوئی اپنا کوئی بزنس پلان ہے تو وہ بتائیں پلیز. جی, بہت ہی امپورٹنٹ چیز کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا خالد بھائی, اور میں نے آج سے پہلے اتفاق سے اس پہ کوئی اتنی تفصیلی بات نہیں کی, تو اب پہلی دفعہ میں اس پہ ذرا تفصیلی بات بھی کروں گا. ایک تو وہ جو پاورٹی کے جو ابھی لیٹسٹ نمبرز آئے تھے ان کی کوئی کریکشن آئی ہے اپیرنٹلی, وہ کوئی 29% سے اب کوئی 21% پہ ہی ہیں وہ. Nevertheless, even 21% is a big number. And we need to be worried how we need to address them. اچھا, ٹریڈیشنلی بینکس جو ہے نا وہ ایکوٹی پوزیشن نہیں لیتے اور وہ لینڈنگ کی طرف ہی جاتے ہیں. وہ لینڈنگ کی سائڈ پہ بہت سبسٹینشیل کام ہوا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً ڈبل ہو گیا ہے ایس ایم ای میں بہت بورور ایز ویل ایز دا اماؤنٹ. اسی طرح ہی اس سال ہم کسان کارڈ میں ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ ہم 100 ارب روپے دیں گے 1 ملین فارمر کو, وچ از alone is 33% of the entire borrowers put together for the industry. And the credit obviously goes to the CM Punjab for her vision and making sure that the delivery is done on these programs. مگر جو ایک میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے اس بات کا ذکر کیا, وہ یہ ہے کہ انٹرپرینیورشپ کی طرف کس طرح ہم لوگوں کو لے کے آ سکتے ہیں. آپ اگر آج یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پوری اکانومی دیکھیں گے نا, تو وہ پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ کے اراؤنڈ گھوم رہا ہے. اور جو یہ پورا ایک وینچر کیپٹل اور پرائیویٹ ایکوٹی کا معاملہ ہے نا, یہ سارا کا سارا نے بوسٹ دیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ان ٹرمز آف جاب کریشن, ان ٹرمز آف پرائیویٹ سیکٹر گروتھ.
اینڈ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں پر بھی جو یہ انیشیٹو ہوتے ہیں پرائرٹی سیکٹر فائنینسنگ میں کہتا ہوں ان کو, اور یہ فرنٹیئر فائنینسنگ, یہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے, ناٹ ایون یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو کہ ایک کوئنٹ اسینشیل کیپٹلسٹ اکانومی ہے. تو یہاں پر ذرا گورنمنٹ کو ضرور اسٹیپ اپ کرنا چاہیے, مگر میرا خیال ہے کہ ہماری انڈسٹری کو بھی اس میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اب جب پچھلے سال ہماری چیف منسٹر صاحبہ گئی تھی چائنا, تو وہاں پر گوبی فنڈ جس نے پہلا وینچر کیپٹل پاکستان کا کیا تھا $20 ملین کا, گوبی تقریباً $1.8 بلین گلوبلی مینیج کرتا ہے. اٹس اے ویری ویل اسٹیبلشڈ پرائیویٹ ایکوٹی فرم, مینلی آؤٹ آف چائنا بٹ اسٹارٹیڈ فرام ملیشیا. دے ہیو بگ آفسز ان ہانگ کانگ ایز ویل. وہ سیکنڈ فنڈ جو لے کے آ رہے ہیں وہ $50 ملین کا لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں. اینڈ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے وہاں پر سی ایم صاحبہ کی ویژن کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ سائن کیا تھا کہ ہم اس فنڈ کا حصہ بنیں گے. اینڈ بینک آف پنجاب نے ابھی ان کے بورڈ نے بڑا ایک بولڈ ڈیسیژن لیا ہے, اور پہلی دفعہ کوئی بینک جو ہے وہ پرائیویٹ ایکوٹی فنڈ, وہ بھی وینچر کیپٹل ایک اور لیول کا رسک ہوتا ہے جس کے اندر $2 ملین ڈالے گا ایز پارٹ آف دا تھنگ, تاکہ ہم اپنے انٹرپرینیورس کو سپورٹ کر سکیں. ہم نے اوبیسلی کنڈیشن لگائی کہ وہ پنجاب میں ڈومیسائل کمپنیز کو ہم زیادہ کریں گے, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر یہ کہ ہم نے وہ انیشیٹو لے لیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیکھتے دیکھتے باقی بینکس بھی اس میں آگے آئیں گے, تو وہ جو انٹرپرینیورشپ والا پورا معاملہ ہے وہ ایک اور لیول پہ جائے گا. ہمارے ہاں گورنمنٹ کے پاس ایپیٹائٹ نہیں ہوتا لاس لینے کا انفارچونیٹلی, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے پروگرام کر نہیں پاتے ان اے ویری افیکٹو مینر. بٹ جو ہماری جیسی اینٹیز ہیں وہ اس میں لے سکتی ہیں رسک. گورنمنٹ از آلسو کانٹمپلیٹنگ ہاؤ دے کین پرسو دس ان collaboration with the international players which are out there like Gobi and all to provide this opportunity to our people. And I think یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں بڑا اس پہ فخر ہے بینک آف پنجاب کو کہ ہم نے پھر بھی جس طرح کسان کارڈ میں ہم نے پاتھ بریکنگ کام کیا, جس طرح ہم نے آسان کاروبار میں کارڈ پیا ایس ایم ای کے لیے, جس طرح ہم نے لو کاسٹ ہاؤسنگ میں کیا, اس طرح ہم یہ انٹرپرینیورشپ پہ. بائی دا وے آن دا ویمن انٹرپرینیورشپ سائڈ consistently Bank of Punjab has been winning the award as a number 1 bank as Pakistan banking awards کے اندر بھی and State Bank of Pakistan also. تو وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ایریا کہ ہم اپنی خواتین کی انٹرپرینیورشپ کو بڑھائیں اور آگے لے کے آئیں. وہ بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور لے کے چلیں, جس پہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم نے یہ کام کیا. اب انٹرپرینیورشپ کی طرف میں پرسنلی بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چونکہ ہم امپورٹ لیڈ اکانومی ہیں, باہر سے ریمیٹنسز آتے ہیں اور تھوڑے سے ہمارے ایکسپورٹس ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی انٹرپرینورشپ جو انٹروڈیوس کروائی جائے جو کہ ایکسپورٹس کو امپیٹس دے, ایکسپورٹ کو مزید بڑھانے میں ہماری مدد کرے. اور ہر وہ بچہ جو کہ ایکسپورٹ کو بڑھانے میں اہم رول ادا کرتا ہے یا اس کا کوئی آئیڈیا ہے, تو آپ اس کو مٹیریلائز کرنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ آپ اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر بھی کر سکتے ہیں. یار مال ہمارا ہے, محنت تم نے کرنی ہے, لیکن ہم تمہاری نگہبانی بھی کریں گے. بالکل سر, ہم تمہاری نگرانی بھی کریں گے, اور تمہیں ہم بزنس بھی لے کے دیتے ہیں کہیں سے, تاکہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ, اور پھر ہم تمہیں ایکسپورٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. تمہاری ایل سیز وغیرہ میں تم یعنی فیسیلیٹیٹ کریں گے, کیونکہ تم ایلین ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے. تو اس قسم کے ٹولز اگر آپ اس کو ڈیولپ کریں اور فیسیلیٹیشنز جو ہیں اس کو ایکسٹینڈ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سر ہم جو ہیں, میری خواہش ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ نیشن بنیں, میری خواہش ہے کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنیں, تاکہ ہمارے بینکنگ سیکٹر بھی فردر پرولیفریٹ کریں. ان کا ایک ہی گاہک رہ گیا ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے, وہاں سے وہ نکل کے تو پرائیویٹ جو سیکٹر کی وہ لینڈنگ زیادہ کریں گے, کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر آئیں. اور یہ چھوٹے جو ہمارے لڑکے ہیں جو ایس ایم ایز میں آئیں گے, جو اسٹارٹ اپس میں آئیں گے, اور کل کو یہ ہمارے جو ہے نا یہ بہت بڑے یہ ہمارے ایکسپورٹرز بن سکتے ہیں. اچھا, اس میں میں ذرا خالد بھائی تھوڑی سی آپ سے تھوڑی سی مخالفت یہ کروں گا کہ جو آپ انڈسٹریل گروتھ کی بات کریں نا, وہ کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈسٹریل گروتھ پہ ہی فوکس کریں, بیکاز دا ورلڈ ہیز مووڈ آن. اینڈ جس طرح بھی تو یہ خیر ٹرمپ صاحب نے وہ لگائے تھے ٹیرفس, جس کی وجہ سے بہت جگہ پہ شاید مینوفیکچرنگ میں ہم اتنے افیکٹو نہیں ہو سکتے جتنا ہم فار ایگزامپل ہم سروس سیکٹر میں ہو سکتے ہیں. تو ہمیں وہ ایک مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے کہ صرف انڈسٹریل گروتھ ہی جو ہے نا وہ گروتھ لا سکتی ہے. آئی تھنک سروس سیکٹر کین پلے اے کی رول, اسپیشلی فار اے کنٹری لائک پاکستان
جس کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے اور اس میں سے 2/3 پاپولیشن وہ ہے جو بلو دی وچ از جین زی اینڈ ابو. تو آپ وہاں پر کیا ایکسپیکٹ کریں گے اس کو ہمیں چینلائز کرنا ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور اس میں میں ایک اور اینگل ابھی لے کے آؤں گا, وہ بہت امپورٹنٹ اینگل ہے جس پہ میں نے پہلے بات تو ایک پروگرام میں نے کیا تھا ٹی وی پہ, مگر وہ بہت ضروری ہے کہ جو میں ابھی آپ سے ذکر کروں. تو اس کے اندر جو آپ نے بات کی کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ, تو یہ جو سارا آپ کو پتہ ہے, ہم میرا خیال ہے کہ 3rd لارجسٹ ان دا ورلڈ ہیں فری لانسنگ کے بزنس کے اندر. اس کو ہمیں سسٹم میں لے کے آنا ہے, ان بچوں کو ہمیں اٹریکٹ کرنا ہے کہ تم اس طرف آؤ. اینڈ وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, وہ ان کو انفراسٹرکچر دیں, وہ ان کو اپرچونیٹیز دیں کہ اس میں کام کریں. مجھے یہاں پر جو سب سے بڑی اپرچونیٹی نظر آتی ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی میں نظر آتی ہے. اچھا, اور یہی جاننا چاہتا تھا ہم بھی. اچھا, وہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے نا, وہ اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو جہت اس کا یہ ہے کہ جو آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سسٹم ہے, جس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک تو پرنٹنگ آف کرنسی ہے جو ہارڈ کرنسی روپیہ ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ سسٹم ہے جو ہمارا راست ہے, ون لنک ہے, یہ سارا پروگرام ہے. مگر جو بیس ہے نا وہ روپی ہے. وہ روپی جو ہے آج پیپر سے چینج ہو کے وہ ڈیجیٹل بن گیا. تو ڈیجیٹل کرنسی ٹو مائی مائنڈ, اچھا میں اس کو بہت سمپلیفائی کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں. آلریڈی بہت ابہام ہے اباؤٹ کرپٹو اینڈ ڈیجیٹل کرنسی. میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو لوگوں کو ایکسپلین بیسک چیز کر دوں. بالکل. دوسری جو اس کا پہلو ہے وہ ہے کرپٹو کا پہلو. اچھا, کرپٹو جو ہے نا وہ اوور آرچنگ ایک ٹرمینالوجی ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف, اور اب تو بن گئی ہیں خاص طور سے ڈفرینٹ ٹائپس آف آفرنگز ہیں. اس میں جو اس وقت سب سے زیادہ پاپولر آفرنگ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اسٹیبل کوائن کی ہے, جو پیکڈ ہے ٹو دا US ڈالر. ناؤ فرق کیا آ رہا ہے اسٹیبل کوائن میں اور ڈیجیٹل کرنسی میں؟ آپ سے سوال پوچھیں گے. ڈیجیٹل کرنسی کے اندر جو کرنسی ایشور ہے وہ ساورن ہے. اسٹیبل کوائن کے اندر جو ایشور ہے وہ ساورن نہیں ہے, وہ بلاک چین کے تھرو انڈیویجول کر رہا ہے کوئی بھی, یا کوآپریشن کر رہی ہے, ایک ادارہ کر رہا ہے, مگر وہ ساورن نہیں ہے, آلدو اٹس پیکڈ ٹو اے ساورن. ٹھیک, تو ایک یہ بڑا امپورٹنٹ فرق ہے دونوں کے اندر. اور جو تیسرا پہلو میں کہوں گا, آلدو اسٹیبل کوائن از پارٹ آف دا کرپٹو, بٹ کرپٹو کی حد تک جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بٹ کوائن اینڈ آل جو ہے اس میں ایک اسپیکولیشن کا ایلیمنٹ ہے. اچھا, وہ ٹوٹلی وہ کسی کے ساتھ پیکڈ نہیں ہے, اور وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ ٹوٹلی انڈیویجول, جو ایشور ہے وہ ایک انڈیویجول ہے یا کوئی کارپوریشن ہے یا انسٹیٹیوشن ہے, بلاک چین کے تھرو وہ ایشو ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ ڈسٹنکشن کرنی بڑی ضروری ہے انڈرسٹینڈنگ میں. اب جو کرپٹو والا معاملہ ہے وہ ہم ذرا بعد میں ٹیکل کریں گے, کہ کرپٹو جو اسپیکولیٹو ہے اس کے لیے ریگولیٹری انوائرمنٹ بہت افیکٹو چاہیے. جس طرح آج اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہم نے سرکٹ بریکرز لگائے ہوئے ہیں کہ ہم 10% پہ اگر پرائس اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے تو ہم بند کر دیتے ہیں, آپ کو بیچنا پڑتا ہے. اس طرح کرپٹو میں پرہیپس ہمیں کوئی ریگولیشن لانی پڑے گی, ایکسچینجز کو الاؤ کرنا پڑے گا. مگر اسٹیبل کوائن کے اندر وہ رسک نہیں ہے, اور اسٹیبل کوائن جو ہے نا وہ بہت پاپولر ہوتا جا رہا ہے, اسپیشلی آفٹر دا جینیس ایکٹ. یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بہت اسمارٹ موو کی ہے, اور اس کے بعد سے یہ جو اسٹیبل کوائن ہے اٹس ناؤ بیکم از آلریڈی بیکم 11% آف دا ٹوٹل market capitalization of the cryptos alone, just in 1 year alone, and it is building up. It's gaining grounds very fast. اور جو دنیا میں سینٹرل بینکوں نے اپنے ریزرو بنایا اس میں $156 بلین جو ہے وہ آج مینلی اسٹیبل میں کرپٹو کوائنز میں رکھا ہوا ہے, انہوں نے کرپٹو کرنسیز میں رکھا ہوا ہے, اور وہ جو ہے وہ 17th لارجسٹ ڈیٹ انسٹرومنٹ بن گیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی کرنسی سے ریلیٹڈ. سو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسٹیبل کوائن جو ہے کیا ہم اس کو ایفیشینٹلی یوز کر سکتے ہیں فار امپروونگ آر ریمیٹنسز, جو آپ نے بات کی, یا ٹریڈ فار ایگزامپل جو ہمارے بچے جو ہیں وہ آج کام کر رہے ہیں ان فری لانسنگ, ان کو ایک کہ ایز اے ایکسپورٹ سپورٹ ان کو مل سکتی ہے سروسز کی ایکسپورٹ میں تھرو یوزنگ دا اسٹیبل کوائن. انڈیڈ دیٹ کین ورک ویری ویل. وائی؟ بیکاز آج ایک ریمیٹنسی کاسٹ جو ایک ایسٹیمیٹ ہے, سم پیپل سے گو اپ ٹو 6% ایز ویل, بٹ تقریباً 2.5-3% تو کاسٹ پڑتی ہے آپ کو جب آپ ایک ریمیٹنس بھیجتے ہیں. اسٹیبل کوائن میں وہ کاسٹ زیرو ہو جاتی ہے, پلس
جو اسپیڈ آف ایگزیکیوشن ہے وہ بھی بہت فاسٹ ہوتی ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, کنٹری لائک پاکستان جس کے اندر اتنی بڑی یوتھ پاپولیشن ہے, وہ سو کمفرٹیبل with technology Yes. that for them there is an excitement element also Yes. to use the cryptocurrency and stable coin. Why are we depriving them for this? We must find out a solution to these problems کہ ہم کس طرح ان کو کیپٹلائز کر سکتے to our own benefit. ایک ایسٹیمیٹ یہ کہتا ہے کہ تقریباً $25 بلین جو ہے وہ ہم سسٹم میں لا سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا ریگولیشن کو بہتر کر دیں, ہم پروڈکٹس بہتر کر لیں, اسٹیبل کوائن ڈریون ریمیٹنسز کی آفرنگ لے کے آ جائیں, ہم ایک ریزرو کریٹ کر لیں, اس سے ٹریڈ ہونے لگے جو آپ بات کر رہے ہیں, اور وہ ٹریڈ جو ہے نا وہ کموڈٹی ایکسچینج کے اوپر ٹریڈ ہونے لگے. پھر میں ایک اور پہلو اس پہ لے کے آتا ہوں, وہ یہ کہ پاکستان میں اس پر جو سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے وہ جو میرا آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے, آپ کا بڑا فیوریٹ جو مائننگ سیکٹر ہے. مائننگ سیکٹر کے اندر سہیل بھائی اس وقت اگر آپ ایف ڈی آئی اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرپٹو میں اگر آپ آفرنگ کریں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ اور بھی ایک اور ڈائمینشن لوگوں کو دیں کہ تم کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرو پاکستان کے اندر تھرو ایف ڈی آئی, بیکاز یہ جو OECD کنٹریز ہیں اسپیشلی یو ایس, دیر دس ہول کرپٹو پیس has taken popularity and we can improve our FDI also. So not only remittances, not only on the trade side, more efficient and effective trade, but also speed and also the FDI attraction could take place, especially in the mining sector, جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس وقت ان کنٹریز کا جو کرپٹو اس کو بہت ایگزیکٹلی اس پہ کافی کام بھی ہو رہا ہے. ہم توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح سے اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, بینکس اور حکومتی ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کا ہم ایک شاندار فریم ورک بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے. کچھ وقت بھی کم ہے, ہم بڑھتے ہیں تھوڑا انرجی سیکٹر کی طرف, اگرچہ کہ آپ نے OGDCL کا جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے اس کے اوپر آپ نے قدرے پہلے بات کی ہے, لیکن ہم ڈیفینیٹلی جانا چاہیں گے. آج کل بہت سے سوالات ہیں ذہن میں کہ ریکارڈ کے حوالے سے OGDCL نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے, لیکن بیرک کمپنی کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے. فائنینشیل کلوز نہیں ہو پا رہا, سیکورٹی کے حالات اچھے نہیں ہیں. ہمیں بتائیے کہ آپ نے بورڈ میٹنگ بھی آج چیئر کی ہے, لیٹسٹ ریکوڈک کے حوالے سے کیا ہے, اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ ریکوڈک کے اندر OGDCL اور پاکستانی کمپنیوں کا پورٹ فولیو مزید بڑھنے جا رہا ہے, اس کی تفصیلات شیئر کریں تو. جی نہیں, بہت شکریہ آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی, کیونکہ میرے خیال سے کافی مسکنسیپشن جو ہے وہ ابھی ہوئی بھی ہے کہ بیرک کا کیا اسٹانس ہے اور وہ کیا کیا ان کو کوئی سیکنڈ تھاٹس آ رہے ہیں اباؤٹ پاکستان. دیکھیے میں ایک تو جو میری آج کی میٹنگ کے بعد ہم اور اس میں اس میں بلوچستان کی ایڈمنسٹریشن میں چیف سیکرٹری بھی تھے, ایڈمنسٹریشن بھی تھی, ہماری اپنی مینجمنٹ تھی OGDC کی جو آپریشنل لیول پہ بیرک کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. اس کے اندر ہمارے جو منسٹری والے اسٹریٹجک لیول پہ ڈیل کرتے ہیں وہ بھی تھے. اینڈ سب جگہ سے جو مجھے اس وقت فیڈ بیک مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریکوڈک کے اندر آلدو بیکاز وہاں مینجمنٹ چینج ہوئی ہے, اور یہ ملٹی نیشنل میں جنہوں نے کام کیا نا, میں نے اپنی بہت زندگی گزاری ہے ملٹی نیشنل کے اندر, یہ بڑی ٹپکل چیز ہوتی ہے کہ جب ایک نئی مینجمنٹ آتی ہے تو وہ ہر چیز کو دوبارہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کو کوئی سیکنڈ تھاٹس آ رہے ہیں, بٹ وہ اس کو اپنے حساب سے اسیس کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو پرسو کرنا ہے, نہیں کرنا. اچھا, اس کے ساتھ ہمارے کیس میں کچھ سیکیورٹی کے معاملات بھی اس طرح ہو گئے, اور شاید لگتا مجھے ایسے کہ بائی ڈیزائن بھی ہوئے ہوں, کیونکہ مینجمنٹ وہاں چینج ہوئی ہے تو ان کو بھی ڈرایا گیا ہو. تو وہ سب چیزیں جو ہیں, جو میری ابھی کی خبر ہے وہ یہ کہ آپریشنل لیول کے اوپر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 2 مہینے کے اندر تقریباً $100 ملین کے کانٹریکٹ جو ہیں وہ اپروو کیے اور ایوارڈ کیے ہیں. بیرک کے بورڈ نے ہمارے ساتھ مل کے فار ریکوڈک پروجیکٹ اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے وہاں پر وہ کانٹریکٹ ایوارڈ کی جس کا وہ خود حصہ ہیں, بلکہ جہاں فارن کرنسی میں کچھ ہمیں ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی انہوں نے وہ بھی چپ ان کرنے کی پرومس کیا ہے کہ وہ کریں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی آپریشنل لیول پہ ان کو کوئی کنسرن ہے. دے آر پرسوئنگ دا فول پروجیکٹ ایز از. اور جو مجھے ابھی ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی وہاں پر وہ یہ کہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بھی ایک بڑا ایکٹیو رول پلے کر کے بیرک کو یہ بتایا ہے کہ کیا ہم کس طرح اس کو ٹیکل کر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگلی سیکیورٹی ارینجمنٹس کے اندر ابھی جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو پروٹیکشن آف مائننگ ایسٹس ہے اس کے لیے ایک علیحدہ سے آپ فورس بھی جو ہے اس کو ریز کریں اور آگے لے کے آئیں. جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کی ہے بیرک کو وہ یہ ہے کہ جو ابھی اٹیکس ہوئے ہیں ان میں کہیں پر بھی مائننگ ایسٹس جو ہے وہ ہرٹ نہیں ہوئے ہیں, وچ از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ.
Now all those things are actually making me believe while they're evaluating all their portfolio, not just on Pakistan, Barrick, because of the new management, उनको कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है कि वो फ़ौरन ये चीज़ें रोक देते, वरना वो फ़ौरन कहते कि जी आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड में करें, वो फ़ौरन हमारे साथ इस बात पे इंगेज नहीं होते कि आपने सिक्योरिटी के मामला तो किस तरह हैंडल किया. तो अभी मुझे लगता है ये है कि 1-2 महीने और लगेंगे और वो बिल्कुल इसको अब जिस तरह काम पहले हो रहा था उस तरह. तो और ब्लॉक्स में जी 2 जगह के ऊपर EL6 और EL8 ओके उसमें OGDC ने पहले से इस मैनेजमेंट से पहले से अग्रीमेंट साइन किया हुआ था, MOU साइन किया हुआ था विद बैरक, ठीक है, मारी एंड PPL. ओके ये 4 कंपनीज जो हैं, ये बैरक 3 कंपनीज बैरक के साथ मिलके 4 ऑल टुगेदर are evaluating, and already the initial study has been commissioned okay to assess the potential of these blocks and see कि क्या हम इसके अंदर को और काम कर सकते नहीं. मेरी उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह जब ये उनका कंफर्ट लेवल कंफर्म हो जाएगा इन अप्रैल इंशाल्लाह, तो फिर जो है आपको और एक्टिविटी जो उन्होंने हमारे साथ मिलके काम किया हुआ है बिल्कुल ठीक, OGDC के साथ और PPL के साथ और मारी के साथ, वो उसको भी परसू करेंगे आगे EL6 में और EL8 में. ये तो बहुत ही खुशाइंद है और हम तवक्को भी करते हैं और दुआगो भी हैं कि OGDCL मिनरल्स और माइनिंग के शोबे के अंदर भी मज़ीद आगे बढ़े, जो कि इसी के साथ पाकिस्तान का एक खुशहाल मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है. प्रोग्राम के आखिर में हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तो आपने बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं, लेकिन आपकी खिदमात को आलमी सतह के ऊपर भी अब सराहा जा रहा है. सीट 1C जिसके पाकिस्तान में जिस बुक के बड़े चर्चे थे, आपकी ज़िंदगी की एक स्टोरी और लोगों की ज़िंदगियों को बदलने वाली इस बुक के यहाँ बड़े चर्चे थे. आप बैरून मुल्क भी इसकी बड़ी हॉट सेलिंग बुक है और इसकी मुख्तलिफ ज़बानों में सुनने में आया कि इसकी ट्रांसलेशन हो रही है. क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस हवाले से आपको? जी प्लीज़, जी प्लीज़ थोड़ा सा ऐड करना जी हाँ सर. वो ये है कि सर आपने बैंक ऑफ पंजाब को जो न्यू हाई की तरफ लेके चले गए हैं और इंटरनेशनल जो हॉरिजन है उसमें आप इसको नंबर 1 ले आए हैं एशिया पैसिफिक स्टॉक के हवाले से. ज़रा आप थोड़ा सा बयान कीजिएगा कि ये जो आपकी कारकर्दगी है और आउटपुट पर्सनैलिटी जो है आपकी, जो आपकी किताब में है 1C को, और इसको थोड़ा सा आप लिंक कीजिएगा. बड़ा अच्छा सवाल है. अपनी जो आउटपुट है बहुत कि आप बैंक ऑफ पंजाब को न्यू हाइट्स पे लेके गए हैं और तकरीबन 7 बैंक हैं उसमें और ये जापानी बैंक हैं, लेकिन आप उन 7 जो पाकिस्तानी बैंक हैं उनको भी आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो ज़रा इस तरफ रोशनी मैं उस पर भी उसको, और मैं इसको लिंक करता हूँ आपने जो बात राइट. सुहेल साहब, जितना भी मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है. आज इत्तेफाक से आज 23 फरवरी है, 22 फरवरी 2025 को लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में सीट 1C लॉन्च हुई थी. एंड उससे अब तक एज ऑफ येस्टरडे 52 बुक टॉक्स हो चुकी है अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसमें UK है, जिसमें दुबई है, जिसमें मकाओ है, जिसमें हांगकॉन्ग है, जिसमें चाइना है, और लोकली भी. अभी मैं आई मस्ट एडमिट कि मैं लोकली नहीं उसको इस तरह परसू कर सका. मेनली वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में फोकस रहा, मगर हैदराबाद में हो गया है. अगला मेरा स्टॉप जो है वो इंशाल्लाह पेशावर होगा. एंड एट सम पॉइंट टाइम आई वुड लाइक टू गो टू मुल्तान एंड फैसलाबाद में हो गया. यस, फैसलाबाद और हैदराबाद में हो गया. मुल्तान आई वुड लाइक टू गो टू गुजरांवाला, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं इस तरह की टॉक्स की और इवेंट्स की, तो हमें वो करना चाहिए. तो एक तो और कोयटा इंशाल्लाह एट सम पॉइंट इन टाइम. तो एक तो ये माशाल्लाह से ये किताब जो है ये 6000+ कॉपीज़ बिक चुकी हैं, विच बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर. और इसकी ट्रांसलेशन जो है वो ऑलरेडी बाय द वे आ गई है इन स्पेनिश. फ्रेंच जो है वो इस वक्त पब्लिशर को देख रहे हैं, दे आर क्वाइट कीन टू पब्लिश इट इन फ्रेंच एज वेल. चाइनीज़ हैव ऑफर्ड मी टू ट्रांसलेट इट इन चाइनीज़. इन लोकल लैंग्वेजेस बाय द वे सिंधी में ये ट्रांसलेट हो रही है, एंड बाय एंड ऑफ मार्च अप्रैल में ये सिंधी में ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी. उर्दू में नन अदर देन, मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड मूवमेंट है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, नन अदर देन डॉक्टर अमजद साकिब जो हैं वो इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं. तो वो इंशाल्लाह बाय द मिड ऑफ दिस ईयर वो भी कंप्लीट हो जाएगी. मगर एक मैंने इसमें एक इनिशिएटिव लिया है जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, वो स्केच बुक का इनिशिएटिव, वो कंप्लीट हो गया. वो हमज़ा मतीन है, उन्होंने कराची में उन्होंने इसको डिवाइस किया. हर चैप्टर को मैंने 2 पेजेस में स्केचेस के थ्रू लोगों को बताया कि मेरी लर्निंग क्या है, क्योंकि जो हमारे यहाँ बच्चों में एक
آج ریڈنگ ہیبٹ ہے نا وہ بہت کم ہو گئی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ویژولی ان کو یہ بتائیں اور موٹیویٹ کریں فار دیم ٹو پک اپ دا بک اینڈ دین ریڈ دا بک از ویل. تو وہ میں نے ایک 26 پیجز کا وہ اسکیچ بک نوٹ وہ ماشاء اللہ سے تیار ہو گئی ہے. اور ایک میں سیکول بنانے جا رہا ہوں اسی کتاب کا جو ان ٹاکس کے ذریعے سے سامنے آئے, وہ یہ کہ 30 seconds لائف بیفور ڈیتھ. وہ ایک میرا پورا ایک کانسیپٹ آئیڈیا ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ ایک سیکول کی صورت میں آئے. وہ تقریباً کوئی ہوگی کوئی 30 صفحوں کی کتاب ہوگی, کتابچہ ہوگا جس میں بیچ میں وہ بھی ڈالوں گا, اسکیچ نوٹس بھی ڈالوں گا, اور اردو میں بھی ہوگی ایک طرف انگریزی میں ہوگی. یہ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ان دس ایئر ہم یہ سب چیزیں لے کے آگے چلیں. اب آپ کا جو پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ اب یہ کتاب اگر آپ نے پڑھی ہے سہیل بھائی, آپ نے تو پوری پڑھی ہے, بڑی تفصیل سے پڑھی ہے اور بہت اچھا ریویو دیا اس کے اوپر. دا فیکٹ از کہ اس میں یہ لرننگز میری لکھی ہوئی ہیں کہ جب انسان کی کیا لرننگز ہیں جب اس قسم کا واقعہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو زندگی میں پرائرٹیز کیسے وہ سیٹ کرتا ہے. اچھا, میں ان پرائرٹیز پہ تو بات کرتا رہتا ہوں اور کرنا چاہیے اس پہ کہ اور کس طرح وہ پرائرٹیز جو ہے نا دے سینٹر اراؤنڈ دا پیپل, دا انڈیویجولس. نو منی, نو پوزیشن از امپورٹنٹ. اف اینی تھنگ از امپورٹنٹ از یور ریلیشن شپ ود دا پیپل, کہ آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. اب جب آپ یہ بار بار بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جس کو کہتے ہیں نا واک دا ٹاک, آپ کو وہ واک دا ٹاک بھی کرنی پڑتی ہے. اور میں اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت فارچونیٹ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اپرچونٹی دی تھرو بینک آف پنجاب خاص طور سے, کہ جہاں پر میں واک دا ٹاک کو ایگزیکیوٹ کر کے لوگوں کو دکھا سکوں کہ جو باتیں میں نے لرننگ اپنی دیکھی اور سیکھی اس کو میں نے ایکچولی آپ کو دکھایا ہے ان ایکشن ایز ویل. اور وہ ایک پورا پروسیس تھا, جس طرح ہم نے OGDC کے اندر ایک بڑا لمبا پروسیس کمپلیٹ کیا, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب جا کے وہ آپٹیمائزیشن کی جو پوری ایفرٹ ہے, ڈرلنگ کی جو ایفرٹ ہے, پروڈکشن کی جو ایفرٹ ہے, وہ آپ کو اب نظر آئے گی. مائننگ کے اندر آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. اسی طرح اس سال میں انشاءاللہ, میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا, کٹیلمنٹ کے اوپر انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دکھا کے دکھائیں گے. اسی طرح بینکنگ کے بینک آف پنجاب کے اندر جو ٹرانزیشن کا پروسیس تھا, مائنڈ سیٹ چینج کا پروسیس تھا, دیٹ ٹک سم ٹائم ٹو امپلیمنٹ. وہ 3 سال بعد جب آپ کے سامنے آیا ہے تو لوگوں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو پوری ایک ایفرٹ ہو رہی تھی وہ بڑی پائیدار ہے, اور اس سے ایک بہت اچھا جو ہے پرماننٹ اور سسٹینیبل گروتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے, جو اس اسٹاک مارکیٹ کی پرائس میں آپ کو نظر آئی, جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ شیئر پرائس اپنی 5 روپے سے لے کر جب آئی تھیں ہماری CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بینک آف پنجاب کی پرفارمنس کو ریویو کرنے کے لیے اور اسٹریٹجی کو ریویو کرنے کے لیے, انہوں نے کچھ ہمیں ٹارگیٹ دی, تو اس وقت شیئر پرائس تقریباً 5 روپے تھی. اور آج آلموسٹ 1.5 سال بعد وہ پرائس جو ہے وہ اس نے 42 روپے ٹچ کیا. ابھی کیونکہ مارکیٹ تھوڑی ڈاؤن ہے تو نیچے آ گئی, اور یہ بہت سبسٹینشیل گروتھ ہے جو دنیا نے پھر ریکگنائز کیا. اور ایشیا میں دس بیکیم دا بیسٹ پرفارمنگ دا اسٹاک. 334% گروتھ جو تھی وہ 1 سال میں آئی ہے. اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اس گروتھ کو مومنٹم کو مینٹین کرنا ہے. نمبرز بڑے اچھے ہیں. ابھی آپ نے بینک آف پنجاب کے نمبرز کے بارے میں بات بھی کی, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وہ بات کی. اس نمبرز میں ہمیں پرماننس نظر آ رہی ہے. کیوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہے وہ یہ کہ آپریٹنگ پروفٹ جو ہے نا وہ 99% ڈبل ہو گیا. یعنی ون آفس کے اوپر ہماری جو ریلائنس تھی اب تک وہ ختم ہو گئی. اب وہ بینک آف پنجاب میں جو سسٹم ہم نے 3 سال پہلے کریٹ کیا تھا سزا اور جزا کا, جو ہم نے ایک سسٹم کریٹ کیا تھا ایمپتھی کا, جو سسٹم کریٹ کیا تھا کسٹمر سروس کا, جو میری کتاب سے ساری لرننگز آ رہی ہیں جو آپ نے بات کی, اس کے ڈویڈنڈس جو ہے نا وہ اب آپ کو نظر آئیں گے ان دا فیوچر. ویری گڈ, بہت زبردست ظفر منصور صاحب. ہم دعا گو ہیں کہ آپ نے جس طرح بینک آف پنجاب میں اور پاکستان بینک ایسوسیشن میں OGDC کے بورڈ میں رہتے ہوئے اس ملک کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے, نوجوانوں کے لیے بھی اپنا خدمات سر انجام دیے ہیں, کامیابیاں سمیٹی ہیں. آپ مزید کامیابیاں سمیٹیں اور اس ملک کے لیے مزید کنٹریبیوشن آپ کی ریکوائرڈ ہے, اور آپ آنے والے دنوں میں توقع کرتے ہیں کہ ہم وہ دیکھتے رہیں گے. ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل ایسا, اور آپ کے ویور سے بھی دعاؤں کی درخواست. بالکل ایسا ہے, وہ ڈیفینیٹلی ہمارے ویورز کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ, اور بالخصوص سہیل بھائی میں تو پروڈکٹ ہی خالد صاحب, میں تو پروڈکٹ ہی دعاؤں کا ہوں. کوئی شک نہیں. تو جو کچھ ہے نا وہ دعاؤں کا نتیجہ ہے. میری صرف ریکویسٹ ہوگی آپ کے تمام بالکل دیکھنے والوں سے, سننے والوں سے, آپ دونوں حضرات سے کہ بس دعاؤں
کی درخواست ہے. بالکل ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور بالخصوص اس موقع کے اوپر جہاں پہ OGDCL نے عظیم کامیابیوں سے میٹی ہیں, MD OGDCL احمد اطلق صاحب ہوں, ان کی ٹیم ہو جنہوں نے تمام خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے دن رات کام کیا اور ایک نئی سکسیس سٹوری انہوں نے ENP سیکٹر میں اور منرلز میں اسٹیبلش کی ہے. تو ملک میں مشکل حالات ضرور ہیں, لیکن آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایک رے آف ہوپ ہیں. آنے والے دنوں میں توقع کرتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں مزید کامیابیاں ہمیں ملیں گی. تو اس پہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کے ساتھ سیشن کریں گے, کرپٹو کے حوالے سے, ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے بھی. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا خیال, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.